बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ़्फ़ार ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जीके न्यूज़। आज मैं आपको 3 रिटायर्ड आर्मी अफसरान की गुफ्तगू सुनाऊंगा। इन रिटायर्ड आर्मी अफसरान ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है। इन आर्मी अफसरान का कहना था कि इमरान खान ने एक बहुत अहम बात की है। इमरान खान ने कहा कि जब तक हमारी आर्मी मौजूद है हमारा मुल्क कायम व दायम है। इन रिटायर आर्मी अफसरान में गुफ्तगू करने वाले मेजर फैज़ अहमद फैज़, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद, मेजर रिटायर आदिल राजा साहब शामिल हैं। आएँ उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। मेरा नाम मेजर फैज़ अहमद फैज़, आई एम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। एजेंडा एक ही था कि इस वक्त जो मुल्क में ये अफरा तफरी फैला दी गई है तो उसका सलूशन क्या है, उसका हल क्या है। और खान साहब ने भी यही कहा और हमारा भी यही ख्याल है कि भाई इसका एक ही हल है कि आप एक जो है ना साफ़ सुथरे इलेक्शन करवाएं। तो इसी पे बात हुई। और दूसरा, फ़ौज के बारे में खान साहब ने बड़ी सख्ती से तंबीह की है कि अगर ये मुल्क है और इसने मुल्क ने कायम रहना है तो फ़ौज के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी ना बोला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी सब की हौसला अफजाई की है और ख़ान साहब का मोराल बहुत हाई है। अगर कोई ये समझ रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म ना रहने के बाद शायद वो कमज़ोर हैं या वो जिस तरह मर्जी है हम उनको अपनी बात, तो ये नहीं है। खान इज़ ग्रेट एंड ही इज़ टॉकिंग ग्रेट अबाउट आर्मी एंड अबाउट पाकिस्तान। ये हमें समझ नहीं आ रही। हम 2-3 दफ़ा जो है ना ये सोचते हैं बैठ के बड़ा, क्योंकि बाजवा इज़ अ ग्रेट ऑफिसर, मतलब इनका बड़ा नाम है। और जो हम तो बाजवा डॉक्ट्राइन जो थी कि भाई इन्होंने जिस तरीके से पूरी दुनिया की वो इंटेलिजेंस को और अफ़गानिस्तान में जंग को जिस तरीके से डील किया तो हमें तो बड़ा फ़ख्र है। लेकिन इस जगह आके हम ये सोच रहे हैं कि ये क्या, बाज़ दफ़ा सोचते हैं क्या वजह है, क्या कोई ज़ाती मफाद की वजह है या को अमेरिका की तरफ से इतना प्रेशर पड़ गया है कि वो समझते हैं कि मुल्की मफाद के लिए ये प्रेशर जो है हम नहीं ले सकते। ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हम तो गैस वर्क ही कर रहे हैं। लेकिन देयर इज़ ओनली वन सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल। फ़ौज में सिर्फ एक ही बंदा होता है और वो होता है चीफ ऑफ आर्मी। लेकिन जितने सर्विंग ऑफिसर हैं और जितने रिटायर्ड ऑफिसर हैं 100% इमरान खान के साथ है, क्योंकि उनको पता है उधर चोर हैं, डाकू हैं, उनकी हिस्ट्री देखो 30-40 साल वो क्या करते रहे इस मुल्क के साथ, अभी क्या कर रहे हैं। तो हम इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से हम मतलब ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक आजमाए हुए जो हैं, जो इस पाकिस्तान को उन्होंने इस तरीके से लूट खसूट की है और अभी फिर उनको लाया गया तो उनको दोबारा टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। 26 या 25 करोड़ आवाम में कोई ऐसा कैपेबल बंदा नहीं था। इवन नून में कोई ऐसा बंदा नहीं था कि इन चोरों के अलावा वो किसी नून में साफ और शफाफ बंदे भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी साफ और शफाफ हैं। तो उनमें से कोई बंदा ऐसा ले आते जिसका माजी जो था बेदाग था। तो ये ऐसे बंदों को ले आए कि इन्होंने कहा भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमने इसी डाकू को लाना है और तुम्हें इसके सामने इत्तबा करना है। ये तो मतलब तलवार के जोर से हमारे साथ ये सारा मनवा रहे हैं। जी, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है एंड आई एम ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। खान साहब से आज मुलाकात हुई और बुनियादी जो एजेंडा हम सब दोस्तों का था, क्योंकि हमारी काफ़ी तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे, मेरे से सीनियर भी थे, मुझसे जूनियर भी थे, मेरे कलीग भी थे। बुनियादी एजेंडा ये था कि इमरान खान जिस पाकिस्तान की स्ट्रगल में हैं, बनाना चाहते हैं एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान, एक क्रेडिबल पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी दुनिया में इज़्ज़त हो, जो आज़ाद मुआशी और अपनी खारजा पॉलिसी पे अमल कर सके। ये जो उनका एजेंडा है, हम बुनियादी तौर पे उनके पास ये बताने के लिए गए थे कि खान साहब, पाकिस्तान फ़ौज के जो हम रिटायर्ड वेटरन्स हैं, हम ने पहले भी पाकिस्तान की खिदमत की है और आज भी हम ये समझते हैं कि चूंकि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम आज भी आपके एजेंडे के साथ हैं। ये बुनियादी मकसद ये था कि उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी, खैर सगाली का इजहार किया जाए। बहुत बड़ी तादाद रिटायर्ड फौजी अफसरों की और फौजी जवानों की और फौजी लोगों की है जो इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पे उसके एजेंडे के साथ मुतफिक हैं। और ख़ास करके जूँ हमारे हालात जो हैं सियासी, मुआशी, रीजनली और इंटरनेशनली जूँ हालात गंभीर होते जा रहे हैं, शायद हम वो तबका हैं जो थोड़ा बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम
ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم دنیا کے پاکستان کے بہت سے لوگوں سے ہمارے پاس بہتر معلومات ہیں، بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کا جو ان کا ایجنڈا ہے وہ ہمارے دلوں کے نزدیک ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، شاید میں کہنا نہیں چاہوں گا۔ میں اس میں جن لودھی، نعیم خالد لودھی ہمارے بہت سینئر آفیسر ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں، آپ ان کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ انہوں نے ایک دن اگلے دن جو بات کی، میں سمجھتا ہوں میں اس کو دہرانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کاش یہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے میں شاید یہ نہ دیکھتا۔ آپ کیوں نہ دیکھتا، اس کی تشریح آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ کوئی وجہ ہوتی، پیدا کر دیے جاتے، کوئی ایشو نہیں۔ قوموں کے اوپر مسائل آتے ہیں، قوموں کے اوپر نازک لمحے آتے ہیں، قومیں اس کے لیے فائٹ بیک کرتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک حکومت جو اچھے طریقے سے چل رہی تھی، اور میں آپ کو اندر کی دل کی آواز بتاؤں، مجھے جو سب سے زیادہ عمران خان کے ساتھ جو میری وی این ان کے نزدیک ہے، یا میں جو سمجھتا ہوں کہ میں ان کے اپنے آپ کو ان کے نزدیک سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ اس ملک میں بڑے عرصے کے بعد ایک امید لے کے آئے تھے۔ He had become a symbol of hope for Pakistan. ایک ہوپ تھے۔ آپ دیکھیں، جب ایک ہوپ ختم ہو جائے نا تو پھر باقی آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ لیکن میں جو سمجھ سکوں اور جس کو میں بتانا چاہتا ہوں، جو میں انٹرنیشنل حالات کے اوپر، جو گلوبل ایشوز کے اوپر جو بن رہی ہے، جو انوائرمنٹس بن رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ، مطلب میں ایک آپ کو میجر ریزن بتانے لگا ہوں، میں انٹرنل پہ شاید نہ جاؤں، ابھی وہ بھی آؤں گا۔ میجر ریزن جو امریکہ سمجھتا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ از آن دی بیک فٹ، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ افغانستان سے ان کو وڈرال ہوا ہے، ریٹریٹ ہوئی ہے، یاد ان کو شکست ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے عراق میں کیا، وہاں پہ وہ قدم نہیں جما سکے۔ ایران پہ اتنے سالوں سے سختیاں کی، سینکشن لگائیں، کچھ زیادہ نہیں بگاڑ سکے، تباہی ضرور کی ہے۔ شام کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، لیکن وہ اپنے پاؤں نہیں جما سکے۔ مورلی وہ بہت ویک فوٹنگ پہ چلے جا رہے ہیں۔ اور جو رائزنگ چائنا ہے، اور جو رشیا نے جو یوکرین میں جو رشیا نے انویژن کیا ہے، یا جو جنگ ہو رہی ہے، وہ یوکرین اور روس کی جنگ نہیں ہے، یہ روس ورسز دی ریسٹ آف دی نیٹو۔ آپ پورے کا پورا نیٹو ہے جس میں یورپ شامل ہے، امریکہ شامل ہے۔ یعنی انہوں نے ان کو سٹال کیا ہے، امریکہ اس نے خاص کر کے رشین نے ان کو وہاں پہ سٹال کیا، ان کو روکا ہے کہ آپ اس مزید ایکسپینشن میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان جیسا ایک اہم ملک خطے کا، اس ریجن کا بہت اہم ملک جو ہے، وہ بھی اگر آزاد پالیسی اختیار کرتے کرتے اتنا آزاد ہو گیا کہ وہ کل چائنا یا ایک ایسی جگہ پہ چلا جائے، تو جو سارا گیم پلان ہے، جو گلوبلی گیم پلان ہے امریکن کا، وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ان کو نظر آ رہا ہے۔ تو ایک تو ریزن اس کی یہ ہے۔ دوسری، اگر آپ اس ریجنل کنٹیکسٹ میں آئیں تو وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے ہنٹ کر دی ہے، پاکستان ہیز بیکم اے لنکیج بٹوین دی چائنا اینڈ دی عربین سی کے اندر، خاص کر کے یہ پورا جو افریقہ ہے یا مڈل ایسٹ ہے، وہاں پہ ایک بہت بہتر لنکیج بن رہا ہے۔ یہ بالکل امریکہ کو اور یورپ کو بالکل بارے میں نہیں ہے۔ اور انٹرنلی جو ایلیمنٹ تھے، اب وہ آپ کے سامنے ریزن سامنے آنا، کھلنا شروع ہوگی۔ جو نیب کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے نیب کے اندر یہ امینڈمنٹ کرنی ہے تو پھر تو ہمیں کل شاید سلیبس سے یہ چیز نکال دینی چاہیے کہ یار، وہ جو کہتے ہیں نا، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، وہ سچ بولنا چاہیے، وہ جھوٹ مت بولو، وہ جو ہے وہ جو کرپشن ہے وہ برائی ہے، یہ تو ہمیں اپنے سلیبس سے شاید کل نکالنے پڑیں گے۔ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ مطلب جو آدمی جس کے پاس 50 کروڑ سے زیادہ، یا جو اربوں کی جو کرپشن کرتا ہے، اس کے لیے آپ فری ہینڈ دے رہے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو کل سلیبس میں یہ ڈالنا چاہیے کہ جناب، پاکستان کے مروجہ قوانین جو ہیں ان میں سے بچا کے کرپشن کیسے کرنی ہے، یہ ہمارا سلیبس کب ہونا چاہیے۔ یعنی اتنی یہ چیز میرے تو ہضم ہی نہیں ہو رہی، اور کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کو، اور مجھے یقین ہے آپ کو بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے۔ تو کل تو آپ صرف پھر جس نے سائیکل چوری کی آپ اس کو اٹھائیں گے، یا جس نے کسی کا درخت کاٹا ہے، کسی کی بھینس کاٹ لی ہے، کسی نے کوئی جوتے اٹھا لیے ہیں، آپ صرف اس پہ مقدمہ درج کریں گے۔ یہ بہت ظلم ہے، یہ اس طرح قومیں نہیں زندہ رہ سکتی۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ عمران خان ہیڈ بیکم دی ہوپ آف سروائیول آف پاکستان، ہی ہیڈ بیکم دی ہوپ آف دا فیوچر آف آور جنریشن۔ ہماری ہوپ کو ڈیش کیا گیا،
جب ہوپ کو ڈیش کیا جائے تو پیچھے جب آپ کے پاس ہمت حوصلہ ہی نہ ہو, آپ کے پاس نہ حوصلہ ہو, نہ آپ کو امید آپ سے ختم کی جائے, تو آپ کیا کر لیں گے؟ یو آر جسٹ ایک اسٹیچو ہیں, آپ گھومتے پھرتے ہیں, کھائیں پیئیں اور اس دنیا سے چلے جائیں. میجر راجہ فضل حیات. ہم ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے. تو میں یہ کہتا تھا یار تم لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا جیسی وبا میں ہمارا حکمران عمران خان ہے. آپ یقین کریں کہ اگر ان دونوں پارٹیوں میں سے کوئی حکمرانی میں ہوتا تو اس ملک کا یہ حالت جو ابھی ہوئی ہے اس سے کئی گنا زیادہ کرونا کے دوران ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملنے کا جو ہمارا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی شو کریں, کہ ہم اس جائز مقصد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سب سے بڑا مقصد یہ تھا. اس میں آپ کو بتاؤں جو خان صاحب نے سب سے پہلی بات کی نا, اور آپ اور ہم سارے جتنے لوگ بھی تھے وہ اتنا اپریشیٹ کریں گے, ان کی سب سے پہلی بات یہ تھی کہ میں تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ ہماری فوج جب تک قائم ہے یہ ملک قائم ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہمارے ملک کو اس فوج کی ہے. اس فوج کے خلاف آپ نہ جائیں. یہ جو کچھ ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ان چوروں لٹیروں کی حکومت بن کے آ گئی ہے, اس کو ہم نے ہٹانا ہے اور جدوجہد کر کے ہٹانا ہے. اور انہوں نے اس بات پہ بھی اپریشیٹ کیا کہ آپ لوگ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہمیشہ پہنچیں اور آج ادھر بھی پہنچیں. دیکھیں فوج تو اس ملک کی ضامن ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. مضبوط فوج ہے تو یہ ملک سلامت ہے. ورنہ آپ کے سامنے خان صاحب نے مثال دی, عراق, لیبیا, شام, ایسے ملک اسلامی ملکوں کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا. کوشش ابھی بھی یہی ہے کہ اس طرح کا کوئی یہ سینیریو پاکستان میں بنے, لیکن انشاءاللہ ہم خان صاحب کے اس حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوم کھڑی ہے, اور ہم بھی اسی پوری قوم کا حصہ بن کے اس حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جدوجہد کرتے رہیں گے. جب ہم نے وردی اتار دی تو اس کے بعد ہم بھی ایک عام شہری کے طور پر یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں. کیا ہم ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے؟ کیا وردی پہننے کے بعد اور پھر اس کا جب تک ہم انڈر اوتھ ہیں, جب تک ہم یونیفارم میں, آپ نے کبھی دیکھا کسی سرونگ آفسر کو, سرونگ سپاہی کو کوئی انٹرویو دیتے ہوئے؟ لیکن ہم لوگ کیونکہ ابھی اپنی سروس پوری کر چکے ہیں, ہم بھی ایک عام پاکستانی شہری ہیں, اور جس چیز میں ہمیں پاکستان کی بھلائی نظر آئے گی ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یہ ہمارے سب کی سوچ ہے, اگر اس وقت عمران خان سے بہتر آپشن یہ لے کے آئے ہوتے تو یہ اتنی مخالفت کبھی بھی نہ یہ ویٹرنز کر رہے ہوتے. ہم نے اپنے بچوں کو جوان کیا ہے کہ یار یہ چور ہیں, یہ ملک کے غدار ہیں, انہوں نے ہماری آزادی سلب کی ہوئی ہے, اور ثابت ہوا کہ ہماری آزادی سلب ہوئی ہے, انہوں نے کی ہوئی ہے. اور آج ہم انہیں کہیں کہ وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے وزیر اعظم بن گئے, یہ کیسے وزیر اعلیٰ بن گئے, یہ کیسے حکمرانی میں آ گئے. ہمارے بچے ہم سے سوال 2020-21 میں ہم ان سے برے حالات میں چلے جانا. کیوں؟ کسی بھی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے لیڈر کا ویژن چاہیے, لیڈر کا ویژن چاہیے. یہ 2 دونی 4 کا کاروبار نہیں ہے, یہ لیڈ کرنے کے لیے ویژن چاہیے, اپنی سٹینڈنگ بنانے کے لیے ویژن چاہیے. کسی کو کوئی سمجھ ہو کہ ملک کس طرح چلنے ہیں, ملک کو کس طرح کس ڈگر پہ ہم نے چلانا ہے. ریٹائرڈ فوجی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. جی بالکل, سب ساتھ کھڑے ہیں. خان صاحب کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ خان صاحب حق پہ. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ فینز ہیں اور فلاں ہے, ہم نے دیکھنا ہمارے سامنے کون بہتر ہے. ہمیں خان صاحب بہتر لگتے ہیں, اس لیے ہم سارے خان صاحب کو بہتر سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے. ان کی بات پاکستان کی بہتری کے لیے, ان کی بات پاکستان کے حق میں, تو ہم ان کے ساتھ کھڑے. ہماری فوج جب تک قائم ہے ہمارا ملک قائم ہے. میں آخر میں دعا کروں گا کہ اے رب ذوالجلال, جو بھی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچانے کا حصہ بن رہا ہے, اسے دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دے. آمین.